मगर बाइबल मुकद्दस में रोजे के मुतालिक हम सीखें। रोजा बाइबल मुकद्दस में जिसका मतलब अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम रोजे की तशरीह करते हैं तो हमें मिलता है अपने आप को तकलीफ में रखना, अपने आप को तकलीफ में रखना। और इसके मुताबिक 8 चीजों को मैं बताऊंगा कि रोजा क्यों रखना चाहिए। पहले हम बाइबल मुकद्दस में जो रोजे के बारे में सवाल उठाया है उसको देखते हैं। अब जबकि हम रोजे की इबादत में शमूलियत करते हैं, आते हैं, इबादत करते हैं और शायद खाना खाते हैं या रोजा खोलकर चर्च में से जाते हैं, ये डेली बेस पर किया जाता है और डेली खुदावन के लोग यहाँ पर आते और खाते, रूहानी और जिस्मानी खुराक का इस्तेमाल करते हुए सैर होते जाते हैं, जो खुदावन का भारी फजल है। और इसके बाद जो बात वाज़ेह होती है, कुछ लोग कहते हैं कि असी रोजे नहीं रखने, वजह की है कि यीशु साडे नाल है। तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो बराती कभी भूखे नहीं रह सकते, तकलीफ में नहीं रह सकते, क्योंकि खुशी मिल रही है। मगर जब यीशु मसीह हमसे जुदा कर दिया गया, जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया, तो अब हमें जरूरत है कि हम क्या करें, उस दूल्हे की इंतजार में रहे और रोजा रखकर, गिरयाजारी करके, खुदावंद के हुजूर में सजदा करके उसको याद करें, ताकि दुल्हा जब आए तो मैं और आप क्या हो, तैयार हो। जो लोग अपने अंदर इस बात को समेटे हुए हैं कि हमने रोजा नहीं रखना क्योंकि हमारे साथ दूल्हा है, तो मैं कहता हूं मुझे फिजिकली तौर पर दिखाएं, हाँ रूहानी तौर पर आपके अंदर है। और जब ईमान से कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं वहां पर, मैं मानता हूं खुदावंद यहां पर मौजूद है, मगर मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं दिल, जब मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा और दिल की आंखों से देखूंगा तो शायद खुदा के साथ या खुदावंद के साथ मेरा राबता टाकरा हो जाए, मेरा खुदा के साथ मेल हो जाए। मगर पहली बात यह है कि अब फिजिकली तौर पर यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है। इसी तरह जब हम साक्रामेंट लेते हैं, जब हम इशारवानी को लेते हैं, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ, कफारा दिया। इस बात का सबूत आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में, आपके बच्चों में, आपकी नस्लों में ये ट्रांसफर होता रहता है कि यीशु आएगा। इस उम्मीद के साथ हम साक्रामेंट को लेते हैं, उस गोश्त और खून में शरीक होते हैं कि ये जो है हम उसकी यादगारी में करते हैं। इसी तरह ये रोजा हमारे लिए अलामती निशानी है और जब हम इसको देखते हैं तो ये हदायत की तरफ हमको लेकर जाता है और रोजा हमें हदायत देता है ताकि हम आगे तरक्की करें। हालेलुया। अब जब पहली बात जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं वो कफारा है, और ये रोजा कफारे के दिन को बेहतर और अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए रोजा रखा जाता था। अब जब हम अगले प्रोसेस में जाएंगे, अब जब ईद के उन अयाम में जाएंगे, ईस्टर की इबादत करेंगे, तो उसमें हमारा अकीदा एक ही होगा कि यीशु मसीह ने कफारा दिया। और क्या होगा कि यीशु मसीह ने पहले असी कोड़े मार रहे, फिर असी रोजा खोलना है, उस तो बाद असी ओनू जिहड़ा दफनाया गया सी ओनू फिर असी कब्र चों बाहर लेना, फिर असी कहना आसमान पे चला गया, फिर हम इस उम्मीद से फिर क्रिसमस मनाएंगे, यीशु मसीह आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मगर मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कफारे का दिन जो है वो रोजे के साथ अटैच है। और जब हम कफारे को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें उसमें तकलीफ नजर आती है, जिसने खुदावंद ने और खुदा ने और खुदावंद के उस इल्हाम ने, उस तजस्सुम ने उस बात को वाज़ेह तौर पर किया और वो मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुआ ताकि मैं और आप क्या हो, आजाद हो। हालेलुया। जो चीज मैं नहीं करना
چاہتا وہ مجھ سے زبردستی ہو جاتی ہے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کی معافی کے لیے بھی روزہ لازم ہے۔ اب جو ہم روزمرہ کی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، گناہ آلودہ زندگی ہے، اس کو ہم نے بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا؟ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی گناہ آلودہ ہے، ہم گناہ میں پھنسے دھسے چلے جاتے ہیں۔ ہم کئی بار کہتے ہیں پادری صاحب یا خداوند کے خادم سے کہتے ہیں پادری صاحب میں تو گناہ کیتا ہی نہیں، یا میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس کی طرف سے ہم بھیجے جا رہے ہیں، جس نسل سے ہم آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے لوگ وہ سب گناہگار تھے، مگر یسوع مسیح کے کفارے کے بعد میں اور آپ آج کیا ہے؟ آزاد ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس سے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی، ہاللیلویا، روزے کا مقصد آزادی کی جانب جانا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر جب ہم خوش ہو جاتے ہیں، تکلیف سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں واضح طور پر رکھتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب ہم آزاد ہو گئے۔ تکلیف لے کے تے بعد جو شفا کی طرف آنا۔ اس کے بعد جو تیسری بات وہ یہ ہے کہ آنے والی بلا جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور بلا جب ہوتی ہے تو ہم پر ہیوی ہو جاتی ہے۔ ابلیس جس طرح کے ابلیس جو ہے ہماری سرحدوں پر کیا ہوا ہے؟ بیٹھا ہے، دبکا ہوا بیٹھا ہے کہ جب خداوند کا ہاتھ ان پر سے اٹھے گا، جب یہ گناہ میں آئے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اور پھر خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ روزہ ان تمام بلاؤں سے ہم کو کیا کرتا ہے؟ آزاد رکھتا ہے۔ ریاکاری بڑی اہم ہماری زندگی میں کام کرتی ہے، اور ریاکاری کو دور کرنے کے لیے روزے کی اہمیت بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے، بڑی خاص اور خاص الخاص ہے۔ جب ہم ریاکاری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، کسی کو ناچیز جانتے ہیں، اس کے حق کو چھین لیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں، تو پھر روزہ جب رکھا جاتا ہے تو ریاکاری اندر سے نکل جاتی ہے۔ میں حوالے جات ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ ٹائم کو میں مد نظر رکھتا ہوں، تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان حوالہ جات کو نہیں دے رہا، مگر سمجھانے کے لیے ان 8 باتوں کو میں اس لیے آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر رکھنا شروع کر دو، کیونکہ بلائیں ہماری دروازے کے باہر کھڑی ہیں، سرزد گناہ آگڑی ہو رہے ہیں، اور پھر کفارہ آپ کے اندر آنے کو ہے، اور کفارہ میرا یسوع ہے، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دیا۔ اب چوتھی بات میں آپ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاکاری۔ اگر آپ کسی کے لیے خود غرضی رکھتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، 7ویں باب میں متی رسول کے انجیل میں 7ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں عیب جوئی نہیں کرنی کیونکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، اسی طرح ریاکاری نہیں کرنی۔ اگر تم ریاکاری کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ڈبل ریاکاری کرے گا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سنجیدگی کی طرف لے کر آتا ہے، اور جب روزہ رکھا جاتا ہے آلریڈی ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے ہماری نسلیں جو ہے وہ آزادی کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سے خداوند کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم خداوند میں بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اور روزے کی مقبولیت ہم حاصل کر لیتے ہیں اور خداوند کے مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے توبہ کا پہلا نشان ہے روزہ، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے اس کا مطلب توبہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ پیٹ کی کشی کرنا ہے، وہ فاقہ کشی کرنا ہے، وہ نفس کشی کرنا ہے، وہ دکھ میں رہنا ہے، اور جب کوئی دکھ میں نہیں رہنا پسند کرتا اس کو زندگی کا تاج نہیں ملتا، وہی تاج حاصل کرے گا
تو پھر کیا کرنا ہے؟ تکلیف کو لینا ہے تاکہ اگلی جو زندگی ہے اس میں آپ کیا کر سکیں؟ سکونت کر سکے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ 5 چیزاں دی. پہلی بات کفارے کے لیے، دوسری بات سرزد گناہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر آنے والی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر ریاکاری جو اندر دبکی بیٹھی ہے اس کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر توبہ کے نشان کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. اور جب سنجیدہ ہو کر روزہ رکھا جاتا ہے پھر آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ توبہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان تمام گناہوں سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام ریاکاریوں سے، ان تمام بدروؤں سے جو ابلیس کی طرف سے آپ پر آنے کو، ان سب سے آزادی حاصل کرتے جاتے ہیں. اور پھر اینڈنگ میں آتے ہیں خدا ان کے خادم کی بات. خدا ان کے خادم سے کہتے ہیں پادری صاحب میں نے توبہ کر لیا ہے، اب میں وہ گناہ نہیں کروں گی یا میں ایسی چیزیں کو نہیں کروں گی جس سے خدا ناراض ہو. تو پھر یہ نشان جو ہے یہ روزے کی جانب ہمیں لے کر جاتا ہے. روزہ رکھے ہیں کہ زیادہ توبہ کری جانے، توبہ بڑی بڑی ہے، روزہ چھوٹا جائے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگلی بات، اب کتنی باتیں میں کر چکا ہوں؟ کتنی اینڈ کر کے کرو، جب سو رہے ہو نا ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے. کتنی؟ 5 باتیں. ابھی 6 بات میں کرنے لگا ہوں. فروتن ہونے کی طرف اشارہ. جنہ نے میں پچھلے دنوں میں بھی کہہ رہا تھا کہ جن کی گردن میں کیا ہے؟ لویا ہے. پادری صاحب کہتے ہوتے ہی جنہ جی گردن سے جڑا سڑیا ہے نا انہوں مولڈ کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے. اس کا مطلب فروتن ہو جانا، اپنے تن کو جھکانا. تو جو سجدہ کرنا ہے تو ایٹومیٹکلی آپ سے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ زندگی میں نہ مرے، دنیا میں رہتے ہو نہ مرے کو 20-25 سال 30 سال 80 سال یا 100 سال مجھے زندگی مل جائے، تو اس شخص کو دیکھیے جس نے فروتن ہو کر اپنے سر کو جھکائے رکھا اور فرشتہ آیا دیکھا تو اس کی جان نکالنا چاہتا تھا مگر وہ پھر خدا کے پاس، خداوند میں کی کرا، کیوں کیا ہوا مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا خداوند وہ تو تیری بارگاہ میں ہے، وہ تو تجھے سجدہ کر رہا ہے، میں کیسے اس کی جان نکال سکتا ہوں؟ اگر میں اور آپ اس سجدے میں پڑے رہیں گے، اگر فروتن ہو جائیں گے تو ہماری جان کبھی طلب نہیں کی جائے گی. اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ کی نشانی ہے. یہ فروتن ہونے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ فروتن جو ہو جاتا ہے اپنے تن کو نیچا کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں روزے کی اہمیت پہچانی جاتی ہے. صرف روزہ روٹی دی طرف کو پورا کرنا نہیں ہے کہ بات جو میں کئی بار کہتا ہوں بچے جب روزہ رکھ لیتے ہیں خدا ان کو برکت دے، یہ تو پروسیس ہے ایک اچھا ہے اگر تو کرنا چاہیے. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ماما میں نے روزہ رکھا. اچھا ٹھیک ہے تو کتنے بجے کھولنا ہے؟ ماما میں 1 بجے 12 بجے کھولوں گا. تو کتنے بجے رکھا تھا؟ میں صبح 9 بجے کھانا کھایا تھا تو میں 3 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہوں. تو شاید اس 3 گھنٹے میں اس بچے نے اپنے خدا کو راضی کر لیا. لمبے روزے رکھنے کی لوڑ نہیں تھی. چند منٹوں کے لیے اس نے دعا کی. کیا کہا؟ اس نے کہا آسمان بند ہو جائے. یسوع نام میں بند ہوا کہ نہ ہوا؟ تو آپ کا روزہ پورے طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل کے ساتھ کیا کر؟ اس کی عبادت کر. کیا کر؟ روزہ رکھ. اور جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں. ہاللیلویا. آمین آمین. تو روزہ فروتنی کی جانب ہم کو لے کر جاتا ہے. 6 بات جو لکھ رہے ہیں خداوند ان کو برکت دے. اب 8ویں بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو سمجھ رہے ہیں ہمیں ہدایت نہیں ہے، ہمیں سمجھداری نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، دلائی نہیں ہے، تو پھر سب سے بہتر عمل جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے روزہ. جب روزے میں رہتے ہیں آپ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی فکروں سے دور ہو جاتے ہیں، بچوں کی پریشانی سے دور ہو جاتے ہیں. گھر میں دودھ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے نو پرابلم،
گھر میں کچھ نہیں ہے نو پرابلم، اگر خاندان میں لڑائی ہے نو پرابلم، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر خداوند کے حضور میں فروتن ہو کر اس کفارے کو یاد کرتے ہوئے سرزد گناہوں کو جو دل کو کرتا رہا، آنے والی تمام بلاؤں کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ مجھ پر ہیوی ہونے کو ہے، ریاکاری جو اس کے اندر ہے اور توبہ کے لیے جو اپنے آپ کو دے رہا ہے، اور پھر جو فروتن ہو چکا اب وہ اپنے لیے ہدایت کو مانگ رہا ہے، اور جب روزہ رکھ کر وہ کہتا ہے خداوند مجھے ہدایت دے، منو اپنے نام کی خاطر استعمال کر، تو خداوند اس کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ وہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ دکن کی ملکہ وہ جو سلیمان کا پیغام سننے کے لیے، انصاف سننے کے لیے آگئی، آج بھی آپ کی ہدایت پر لوگ کان بھریں گے، لوگ کان کو لگا لیں گے کہ یہ بات درست کرنے والا ہے، کیونکہ یہ روزے میں ٹھہر کر اس نے توبہ کر کے یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کر کے اس نشان کو حاصل کر کے اور ان تمام باتوں کو پورا کر کے آج اس کی بات میں وزن ہے، اور یہ بات میں وزن تب آئے گا جب آپ روزہ رکھ کر گریہزاری کر کے سجدہ کر کے خداوند کی ہدایت کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ فرضی ہے یا اختیاری ہے؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا۔